खुदावन की माफौकल फितरत कुव्वत उनके साथ होगी। और कलाम खुदा में लिखा है ये 70 शागिर्द मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ कस्बों में, मुख्तलिफ इलाकाजात में खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को लेकर गए। इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह वहां पहुंचते, मसीह के जाने से पहले ये शागिर्द उन इलाकों, उन कस्बों में पहुंचे ताकि मसीह मसलूब की लासवाल और बेमिसाल कुदरत का बयान करें। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब ये शागिर्द मुख्तलिफ इलाकों में गए और एक खूबसूरत रिपोर्ट लेकर खुदा यीशु मसीह के पास वापस आए और बड़े खुश, नहायत खुश। कई मर्तबा हम लोग भी इस बात से बड़े खुश होते हैं कि बदरूहें हमारे ताबे हैं। हमारे दुआ करने से बदरूहें निकल गई, हमारे दुआ करने से मौजूदात हुए, यानी अचंभे, अजूबे, करिश्मे, माफौकल फितरत काम जो मावराए अक्ल और इंसानी हिकमत, इंसानी तसव्वुरात और इंसानी ख्यालात से बालातर होते हैं। कई मर्तबा जब ईमानदार खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारते हैं, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारते हैं, दुआ में वक्त गुजारते हैं, कातल मौत लेकर दो जहां के मालिक के साथ महबूब होते हैं, तो खुदा उनकी जिंदगी के अंदर ये बरकत और ये इख्तियार देता है कि वो बदरूहों को निकाले। जैसा कि आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि मसीह खुदावंद ने इनको भेजा ताकि ये मुख्तलिफ जगहों में जाए। आप लूका की इंजील 10वें बाब की पहली आयत पढ़े तो लिखा इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी मुकर्रर किए और जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां इन्हें तोड़ करके अपने आगे भेजा। और वो इनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ देखो मैं तुमको कोया बकरों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, ना बकरे ले जाओ, ना झोली, ना चूड़ियां, ना राह में किसी को सलाम करो। आज इस घर में दाखिल हो, पहले कहो इस घर की सलामती हो। अगर वहां की सलामती का फजल होगा तो तुम्हारा इस्लाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पिए, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर न फिरो और जिस शहर में दाखिल हो वहां के लोग तुम्हें कबूल करे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो वहां के लोग तुम्हें कबूल न करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस कर्ज को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे कौम में लगी है तुम्हारे सामने छाड़ देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन सुदूम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा प्रकाश के लायक होगा। तो यहाँ खुदा लीडरशिप से कलाम करता है, यहाँ खुदा मुबल्लिगीन दीन से कलाम करता है, यहाँ खुदा मुफक्किरीन से कलाम करता है, यहाँ खुदा अकाबरीन से कलाम करता है, यहाँ खुदा उलमा दीन से कलाम करता है, यहाँ खुदा उनसे कलाम करता है जो उसकी खिदमत के लिए खड़े हैं, जिन्होंने अपने आप को उसके लिए पेश कर दिया है, अपने आप को उसके लिए नजर कर दिया है, अपने आप को उसके लिए दे दिया है। और खुदा यीशु मसीह ऐसे लोगों से कलाम करता है कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि बीमारों को अच्छा करो, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि बदरूहों को निकालो, लेकिन इसके साथ साथ मैंने तुम्हें ये हुक्म दिया है कि जिस शहर में जाओ सिर्फ एक घर के अंदर ठहरो, इंजील की मनाती करो, खुदा का कलाम सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ, लेकिन सिर्फ एक
گھر میں رہنا، گھر گھر نہ پھرنا. جب کہ آپ گزرے پانوس کی خدمت کا مطالعہ کریں گے تو پانوس ایمان کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 20ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ میں اعلامیہ گھر گھر جانے سے نہ جھجکا. جہاں پر بھی مجھے مراقی کرنا پڑی، جہاں پر بھی مجھے انجیل سنانی پڑی، جہاں پر بھی مجھے خوشخبری کا موقع خدا کائنات نے دیا، میں نے دل کھول کر وہاں خدا کا کلام سنایا. وہاں پر میں نے لوگوں کو مسیح مظلوم کی لاسوال کو رب کے بارے میں بتایا. لیکن خود مولا کائنات صاحب و جہاں مالک و روزی اجزا خالق الانبیاء فرماتے ہیں کہ گھر گھر نہ جانا بلکہ ایک ہی گھر میں، ایک ہی گھر میں سارے بول سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں بول سکتا تو آئیے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ آپ کی زبان کی گرا کھل جائے. کوئی ہے تو زور سے بولیے ہاللویا 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 ہاللویا. ہاتھ پیر کھولے کیا کہے گا. آپ کرکٹ کا شوقین ہے تو کرکٹ شوق سے دیکھتا ہو. ان دنوں میں پی ایس ایل کے میچ ہو رہے ہیں اور اگر فیورٹ ٹیم جیت جائے، آپ کی پسندیدہ ٹیم جیت جائے تو خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. وہاں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں، کئی مرتبہ لوگ اچھلتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہماری ٹیم جیتی ہے، اس کا مطلب ہم جیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی فیورٹ ٹیم ہے. اور I want to tell you my brothers and sisters، ہم جس کو مانتے ہیں اس نے 2000 سال قبل کیلوری کے پہاڑ پر ابلیس، موت، گناہ کا ٹنگ توڑ دیا. وہ فاتح ہے اور وہ فرماتا ہے تم بھی فاتح ہو. مشکلیں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، بیماری ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کلام خدا کو اس طرح سے آنر نہیں کرتے، اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کرتے، اس طرح سے پڑھتے نہیں، اس طرح سے سیکھتے نہیں جس طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے. Because every Christian has authority. ہر مسیحی با اختیار ہے. But you should need to understand، آپ کو صرف سمجھنا ہے کہ بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا جاؤ اور پوری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور یہاں خدا یسوع مسیح شاگردوں سے مخاطب ہے کہ جاؤ اور بیماروں کو شفا دو، جاؤ اور خوشخبری سناؤ. اس سے پہلے کہ مسیح ان علاقوں میں جاتے، ان دیہاتوں میں جاتے، ان قصبوں میں جاتے، کیونکہ مسیح جلیل کے تعلق سے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ گاؤں گاؤں، شہر شہر اور دیہاتوں اور قصبوں اور ان کے عبادت خانوں میں جا کر کلام کی منادی کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ ان علاقوں، دیہاتوں، قصبوں یا شہروں میں جا کر لکھا اس نے 70 لوگوں کو، 70 شاگردوں کو دو دو کی صورت میں بھیجا. یہاں ایک اور بھی بڑی خاص قابل عمل بات ہے. And I want to be sorry کہ جب بھی آپ منادی کے لیے نکلتے ہیں، وزٹیشن کے لیے نکلتے ہیں، کوشش کریں اپنے ساتھ کسی ایک شخص کو ضرور لیں. ایسے پاسٹر شوقی صاحب ہمیشہ ہی ٹیم کو ساتھ رکھتے ہیں. اکیلے چلے جائیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، خدا تب بھی آپ کے ساتھ ہے. لیکن this is a biblical pattern and we must follow them. ہم اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے. Then you will be blessed. آپ باعث برکت ہوں گے. آمین. چھوٹا یہ کرتے ہو، موسم بھی بدل گیا، لگنے میں پتا کہ سردی ہے مشکل ہوتا ہے. موسم بدل گیا، بولو زور سے آمین. 70 شاگردوں کو بھیجا اور بردوں کو بھیجا بھیڑیوں کے بیچ میں. خطرہ تو ہے، خطرہ رہے گا، خطرہ ہے اور خطرہ رہے گا. لیکن برکت کی بات یہ ہے
کہ ہمارا اچھا سردار کہیں ہمارا اچھا چرواہا ہر وقت ساتھ ہے. خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اور اس نے اختیار کر دیا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. بائبل میں لکھا جو تمہاری سنتا ہے وہ اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا. ایک جگہ کلام سنانے کے لیے گئے تو بڑا اچھا ہے تمام پر انتظام کیا وی آئی پی قسم کا انتظام. اور جب کھانے کی میز پہ بیٹھے تو اس نے ایک بڑا تاریخی جملہ مجھ سے کہا. اس نے کہا پادری صاحب, اور یہ تاریخ میں اکثر لوگوں کو سننے کو ملا ہوگا خاص طور پہ خاتون, اصل جیسی ایسی تو عزت نہیں کرتے پیسے خدا نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے میرے باہر کر دی اور خدا کو بلا لو. کیوں؟ کیونکہ خدا نظر نہیں آتا. مجھے بائبل میں سے کوئی ایک آیت ایسی دے بھیا جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ جو خدا کی کرتا وہ میرے خادم کی کرے. نہیں لکھا جو میرے خادم کی کرتا ہے وہ میری کرتا. بھائی خادم کو عزت ہو, آپ خدا ہی کی عزت کرتے ہیں. اگر میرا کہنا کہ آج تو بات جملہ چینج ہو جائے گا, میں بس یہی چاہتا تھا. پلیز اپنے جملوں پہ غور کیا کریں آپ جملے کیا بولتے ہیں کیونکہ ان کی بڑی ویلیو ہے. بائبل میں لکھا لفظ مار ڈالتے ہیں, ایک روح زندہ کرتا ہے. اسی لفظ بولتے ہوئے بڑا خیال کیا کریں کہ آپ جملے کیسے بولتے ہیں, دعا میں کیا کیا مانگتے ہیں. اور پاس کھڑے ہوئے سے جب آپ پینٹیکوسٹلز میں میں نے دیکھا ایک دعا کرے تو سارے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن ایک قابل غور بات ہے جب یہ کہا جائے آؤ سارے دعا کریں تو پھر سارے کے ساری دعا کرو, سارے کرو دعا جتنی زور سے کر سکتے ہو, واہ سے بلند, اور ایک دوسرے پہ چڑھائی بھی کر سکتے ہو کر دو. کیونکہ کئی بار دعا لگتا ہے چوکے صاحب دعا کرے, میں بھی میری بھی کوشش ہوتی میں بھی ہاتھ رکھا تاکہ پتہ لگے انہیں بھی تو دعا کی کسی نے نہ. بائبل کا سادہ سا اصول ہے دعا کرے باقی آمین کہیں, باقی اور جب آپ ساری جماعت سے کہا جاتا ہے تو پھر سارے دعا کرو. لیکن جب یہ کہا جائے پس کے لحاظ سے آپ دعا کریں گے تو باقی سارے پاس سے ساتھ متفق ہو گئے. یس ان دی نیم آف جیسس, یس پریز دی لارڈ, آمین. یسوع کے نام میں ایسا ہو گیا. پھر آپ اس طرح سے کام کرتا ہے. ہاللویا. تو لفظوں پہ ہمیشہ غور کریں کہ جو دعا کر رہا ہے یا کلام سنا رہا ہے اس کے لفظ کیا ہے. پہلے کئی مرتبہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, ایک دن تعلیم کئی سالوں میں بجانی شروع کر. تو ہمیشہ غور کریں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک جگہ پہ میں کلام سنانے کے لیے گیا. کلام سنانے کے بعد وہاں مجھے عبادت کے بعد کھانے کا موقع تھا. تو وہاں بابو جی نے ایڈر صاحب سے کہا کہ آپ دعا میں مدد کریں. تو وہ دعا کے اس نے شروع کی. 7 لوگ ہم کھانے کی میز پر, خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, اس ساری خوراک پہ برکت دے دے, اپنے کلام کی آگ کو نازل کر دے, آج 5000 کو بچا دے. کھانے کے لیے کتنے لوگ بیٹھے تھے, کتنے لوگوں کو بچا دے. باقی یہ پھر کہ تو باہر جا کے لمبی یہ آگے کھانے آ رہے 5000 ہزار. خداوند اپنے کلام کی آگ نازل کر اس کھانے کو بھسم کر دے. بابو جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا آمین کہہ دے, کھانی سوائی. پھر ان کے نام سے بھی روٹی دے تو آپ کو منہ لگے دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھسم کر دے. تو جڑی چیز بھسم ہو گئی نہیں سب سوائی ہو گئی. تو پھر کھانی سوائی آمین کر دے. تو ہمیشہ ان چیزوں پہ غور کر. بائبل میں لکھا ہے جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے, جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا, اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا. یہ آپ کی ویلیو ہے. ویسے یہ ایمانداروں آپ کی ویلیو ہے. وہ کہتا ہے جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے بھی نہیں مانتا. کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی. اور پھر یہ 70 شاگرد بڑے خوش ہو کے واپس آئے, بڑے خوش. ہم بھی خوش ہوتے ہیں نا. اور میں نے تو بعض آدموں کو, لوگوں کو, ایمانداروں کو یہاں تک دیکھا بدلو نکالتے ہوئے اس کے گھر کی پوری ہسٹری پوچھ لیتے ہیں. جناب تیروں کے لیا کی میں تو بھائی کتوں ہیں, پورا ایڈریس لیں گے جو اگلی شادی کا انویٹیشن بھیجنا, پورا فلی انویٹیشن بھیجنا. اس لیے پوری ڈیٹیل. بائبل میں لکھا یسوع مسیح بدلوں کو زیادہ بولنے نہیں دیتا تھا, حکم دیتا تھا تو ناپاک بدلو ہے بدلو سے نکل جاتا. صرف حکم دیتا تھا. آج میں پانی چنڈے بھی مار دے
اور اگر ککڑ بھی بنا دے بار ککڑ تین پتہ لگے تو یہ سنی ہوئی ہے. میں نے ایسے دیکھا پاکستان میں ساتھ وہ ککڑ والا جن کا ککڑ میں میں تو جان نہیں دینا پتہ لگے کہ یہ سنی ہوئی کراؤندا نہیں توبہ یسوع جی توبہ لوگوں نے کراؤندا ہے تے پھر تے سارے کو ککڑ بنا کے صدا کرتے ہیں. ہاللویا. تو 70 شاگرد بڑے خوش تھے. ہم بھی کئی مرتبہ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن یسوع مسیح نے اصل خوشی کا راز کیا بتایا؟ اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں. خوش ہونا ہے تو اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. کیونکہ لوگ کہ آپ کے نام کتاب خدا کے اندر لکھے ہیں. جس دن آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میرا نام کتاب خدا میں لکھا ہے, میرا نام پڑھنے کی کتاب کے اندر لکھا ہے, دنیا کی آزمائش سے, دنیا کی مشکلیں, دنیا کی مصیبتیں آپ کو پریشان نہیں کر سکتی. اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا جیسے بزرگ پانی سے اپنی زمینی خدمت کے دوران بار بار فرماتے ہیں خوش رہو, پھر کہتا ہو خوش رہو, تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے. خوش رہو, خوش رہو, خوش رہو. اور آپ کب خوش رہ سکتے ہیں؟ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا نام کتاب خدا میں لکھا ہے, میرا نام پڑھنے کی کتاب میں لکھا ہے. جیسے موسیٰ کلیم کو یہ علم تھا کہ اس کا نام اس کی کتاب میں لکھا ہے, اس لیے اس نے خدائے رحیم و رحمان سے کہا کہ بنی اسرائیل کو معاف کر دے, نہیں تو میرا نام تو تم نے آسمان پر لکھا ہے وہ مٹا دے. خدا فرماتا موسیٰ تیرا نام نہیں مٹا سکتا, ان کو معاف کر سکتا. آپ کا نام لکھا ہوا کتنے جن کو معلوم ہے میرا نام پڑھنے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آج میرے کو انجان پتہ ہی نہیں ہے کتاب کھڑی ہے. ہاں جن کو پتا وہ تو بولیں گے کون سی کتاب لیکن اس کو کتاب حیات کہا گیا. یہ کتاب حیات ہے, اسی سے زندگی جاری ہوتی ہے. لیکن ایک علیحدہ سے کتاب ہے, آپ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں گے وہاں پہ لکھا جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ملا اور سب کو آگ اور گندھک سے جلنے والی چھین میں. تو کس بات سے خوش ہو گئے؟ بدروہیں بڑی نکالتے ہیں یا بدروہیں نکلتی بڑی ہیں؟ بڑے بدروہیں تابع ہیں. نو بیمار شفا پا جاتے ہیں. کس بات سے خوش؟ مجھے اگر میری خوشی کا راز پوچھے میں بہت خوش رہتا ہوں اور ہر وقت یہی میری صحت کا راز ہے. میری صحت کا راز کیا ہے؟ کبھی سر پیڑ نہیں ہویا, سب ہو گیا, کبھی نہیں تو میڈیسن, کیونکہ مجھے پتا خوش رہنے کے فائدے بڑے ہیں. فائدے یہ ہیں آپ کا دل شادمان رہتا ہے, آپ کی روح شادمان رہتی ہے, آپ کا وجود صحت مند رہتا ہے. اور بزرگ داؤد فرماتے ہیں زبور 94 میں, جب کبھی میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. جب کبھی میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. میری بہنوں میرے بھائیوں, کتاب خدا کے اندر رسول حبقوق اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اگرچہ انجیل کا درخت نہ پھولے اور باغ میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو اور کھوتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور تمیلوں میں مواشی نہ ہو, تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات پر خدا سے خوش رہوں گا. خداوند خدا میری توانائی ہے, وہ میرے پاؤں ہندی کیسے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہ پر چلاتا ہے. میرا کچھ بھی نہ رہے تو بھی میں خداوند میں, میرا پاس کچھ بھی نہ رہے تو بھی میں خداوند میں. آپ کو پتا بزرگ ایوب جس کے تعلق سے اتنا بڑا صدمہ, اتنا بڑا دکھ اسے اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑا. 10 بچے ایک ہی چھت کے نیچے آ کے متمایز ہو گئے, کھیت کھلیان کو آگ سے جلا دیا گیا, مال مویشی پڑوسی ملک کے لوگ چھین کر لے گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. بیوی کہنے لگی خدا پہ لعنت ہے اور مر جا تیرے خدا نے سب کچھ لے لیا. اور بزرگ ایوب کہتے ہیں دور نادان
باتیں کرتی ہے کہ آپ خدا کے ہاتھ سے سکھ پائے اور دکھ نہ پائے. خداوند نے دیا, خداوند نے لیا, خداوند ہی کا نام. اور برکت کی بات ہے. ایوب کی کتاب کے تقریباً 42 ابواب ہیں, اور ان ابواب کے اندر ایوب نے ایک مرتبہ بھی ابلیس کا نام نہیں لیا. اس نے ایسا کر دیا, حالانکہ ان سب کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ لیکن اس نے کہا ایسا کیا. ساری زندگی جب بڑا یا مسئلہ ہو جیسے شیطان نے کہا دیتا ہے, کوئی بھی کام جی شیطان بہت کام کرتا ہے جی. وہ جی پیسہ بنتا ہم دسیے کی دس نہیں سکتے نہ ہی دسو. بھائی صاحب نے کڑی پڑھ کتاب لکھی ہے, ہم بتا نہیں سکتے, نہ بتائیں. دعا کریں, خدا سب جانتا ہے, بس دعا کریں یا دعا کروائیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. ساری ایک مسلم ایک یاد بھائی صاحب سے کہہ دینا کہ خدا کی کر دیتا ہم کی کریے. دوسرا سے کہہ دینا یا پھر شیطان نے کرتا کیسی وچ بڑی, یا خدا کام کرتا یا پھر اسی کچھ بھی نہیں کرتے. اسی سارے بول سکتے بولو ایک بڑی اسی تھے مطلب سمجھ گئے. اسی تھے سارا کچھ کون کرتا یا خدا یا اسی سارا کچھ قسمت تے مقدر تے تقدیر تے چھوڑ دیتا, اور ہم نے کلام کو پڑھا نہیں, ہم با اختیار ہو. مرکز کی انجیل کے اندر لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان بہت سے ہوں گے, وہ میرے نام سے بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے, بیمار اچھے ہو جائیں گے. وہ میرے نام سے بد روحوں کو نکالیں گے اور سانپوں کو اٹھائیں گے, تو انہیں کوئی چیز سے زر نہ پہنچے گا. میں اگر امریکہ لے بھی اتنے ہوں تو ایک پادری میں جاننا وہ دے پانچے نو لگ گیا کوئی سپ بھی نہیں آتے, پھر کھ ہی آتے ہیں. ایڈا ڈرے ہوئے لوگ نے. کھ لگا ہے جی جو کہ لے چلے گئے, پادری صاحب لے گئے جی وہ دھاگا بنا کے لے 5 دن جی تھلے مٹی پہ لیٹنا ہے تے لونا بھی چیز کھائی. کہڑے کرسچن ہو تسی؟ I want to be sorry, لیکن یہ کچھ ریالٹی کی چیزیں ہیں. You should know, آپ کو یہ جاننا چاہیے ہمارے پاس اختیار ہے. میں نے کہا پالوس کا آخری سفر پڑھے جب 14 دن وہ سمندر میں پھر رہا 14ویں رات, اور میں سمجھتا ہوں 14ویں رات جب چاند اپنی پوری آب و تاب ہوتا تو سمندر کی موجیں ٹھاٹھے دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. یہ حالت 14 دن کا سفر, جہاز ٹوٹ گیا سب کچھ. جب وہ ملیتے کے جسے آج مارٹا کہتے ہیں, جب وہاں پہنچے آگ جلائی تو وہاں سے ایک سانپ نکل آیا. اس سانپ نے ڈس لیا حضور پالوس کو. سارے کہنے لگے دیکھا اگر یہ طوفان سے بچ گیا تو سانپ اس سے مار دے گا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو سانپ مر گیا لیکن پالوس سے مار گیا. اس کی آپ کو اختیار دیا کہ سانپوں کو کچلے اور بچھوؤں کو. سانپ پورا نام مارتا ہے, بچھو پوچھے مارتا ہے, تاکہ یہ کوئی نہ مارے یا بچھو مارے. میں کو بچھو کی حال میں تو آگے نہ سادہ خدا ہر جگہ بچوں دی قدرت رکھتا ہے. بس ایک کام کر لو, خوش رہا کرو, اور کس گل پہ سارے نام اس کتاب سے لکھے ہوئے. آئیے سارے آنکھیں بند کریں, شکر کریں. ہاللیلویا.